मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कुरान मुक़द्दस की आप हजरात सूरह यासीन सुन रहे हैं और सूरह यासीन शरीफ का ये दूसरा सबक है, दूसरा दर्स है। इससे पहले सबक में और दर्स में आपने कलाम पाक का वो पैगाम सुना था कि कलाम पाक ये पूरी बाहिकमत किताब है और ये भी अल्लाह की तरफ से भेजी हुई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और पैगंबरों की तरह रसूल और पैगंबर और नबी बनाकर भेजे गए हैं। कलाम पाक का आना और पैगंबर जनाब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना, इन दोनों का मकसद लोगों को डराना है। जो लोग बेखबरी की जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने माबूद को भूले हुए हैं और सब कुछ उन्होंने दुनिया समझ रखी है, तो उनको डराना है, उनको आगे का बताना है कि आगे क्या होने वाला है, इस जिंदगी के बाद भी जिंदगी है, उसके बारे में इन दोनों चीजों को भेजा गया है। क्योंकि इंसान नहीं था पैदा होने से पहले, ये तो बात ये तो है कि इसका हमेशा से है, ये तो नहीं है, लेकिन हमेशा रहेगा। इंसान हमेशा से है ये तो नहीं है, ऐसा ये बाद में बनाया गया है, लेकिन हमेशा रहेगा, ये मरेगा नहीं। सिर्फ सफर इसके चल रहे हैं, मुंतकिल हो रहा है मां के पेट से दुनिया में, दुनिया से कब्र में, कब्र से हश्र में, हश्र में से जन्नत और जहन्नम में। तो ये मरेगा नहीं। इंसान मरने के लिए अल्लाह ने बनाया ही नहीं। तो हम सोच रहे हैं कि मरकर काम हो जाएगा, काम तमाम नहीं। मरने के बाद भी जिंदगी है और लामहदूद जिंदगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। अगर दुख आपने ले लिया है दुनिया में तो हमेशा दुखों में ही गुजरेगी, और अगर आपने खुशियां ले ली दुनिया से, अल्लाह के हुक्मों को अदा कर लिया, तो फिर हमेशा आप खुशहाली रहोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम पाक के जरिए, अपने तबलीग और तालीम के जरिए लोगों को बहुत समझाया। कुछ लोग ऐसे थे जो ध्यान से सुनते नहीं थे, बेखबरी से मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह कहते हैं कि इनके ऊपर हमने मोहर लगा दी, ईमान नहीं लाएंगे, आप कितना भी समझा ले, कोई समझना इनको कारआमद नहीं होगा। बल्कि ये होगा कि हमने इनके गले में तोग डाल दी और ठोड़ियों तक, यानी आगे का रास्ता इनको नजर नहीं आएगा। आज के सबक में फरमाया हमने इनके गले में तोग डाल दी। तोग डाल दी का मतलब यह है कि इनके जो आगे का रास्ता है नीचे देख ही नहीं पाएंगे, ऐसे करके चलेंगे। आगे गड्ढा आता है या घेरा आता है या पानी आता है, अब ये किस में गिरते हैं हमें कोई परवाह नहीं है। जब आदमी के अंदर तकब्बुर, नखवत और जिद आ जाती है ना, तो फिर वो सामने नहीं देखता, वो ऊपर देख के चलता है। मैं तो बहुत बड़ा हूं, मुझे कौन समझा सकता है, मुझे कौन डरा सकता है, और मेरा कौन क्या कर सकता है। तो फिर उसे आगे का सही रास्ता नजर नहीं आता, वो कभी भी जाकर के गड्ढे में गिर जाता है। इसी तरीके से जो दीन के मामले में सही को नहीं देख पा रहा है और सिर्फ अपनी तकब्बुर और घमंड में और ऐसे ही अपनी नखवत में फिर रहा है, तो वो गिरेगा गड्ढे में, और ऐसा गिरेगा कि उसे कोई निकालने वाला नहीं होगा, उसे कोई बचाने वाला नहीं होगा, उसे कोई निकालने वाला नहीं होगा, ऐसा गिरेगा। तो कलाम पाक में यूं फरमाया, इन्ना जानना, ऐ पैगंबर जो आपकी बात को नहीं मानेगा, ईमान नहीं लाएगा, हम उनके गलों में तोक डाल देंगे। अगलाला फहिया इलल अज़कान। अब वो तोक जो है किस तरह की होगी? या तो कोई कील यहां ठोक दी जाएगी जिससे ठोड़ियां ऐसे हो जाएगी ऊपर, कोई मेख ऐसी होगी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां गाड़ देंगे और वो पीछे को गर्दन पीछे रहेगी, या फिर तोक, या फिर ऐसा होगा चौड़ा पट्टा होगा, यहां से चौड़ा होगा, यहां से नेड़ा कम होगा, तो जब यहां चौड़ा होगा तो थोड़ी खुद ब खुद ऊपर उठ जाएगी, या इस तरीके से होगा। यानी दोनों तरीके से कोई भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कर सकते हैं। हज़रत मुफस्सिर लिखते हैं। तो फिर क्या होगा? अज़कान, ये ज़क़न की जमा है, ठोड़ियों तक, ठोड़ी कहते हैं इसे, यहां तक उनके पट्टा पड़ा हुआ होगा, या तो मेघ गड़ी होगी या फिर
फहुम मुकमहून, फिर क्या होगा, उनके सर ऊपर को उलझ जाएंगे। अब उन्हें सामने का नजर नहीं आएगा, फिर अब सामने गड्ढे में गिरते हैं। सही रास्ता, कहने का मतलब यह कि सामने का नजर नहीं आएगा, उन्हें हिदायत नजर नहीं आएगी, सही रास्ता उनको नजर नहीं आएगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन्ना जअलना फी आनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय लिज़क़ानि फ़हुम मुक़महून व जअलना मिन बैनि अयदीहिम, हमने उनके आगे भी एक दीवार बना दी है और हमने उनके पीछे भी एक दीवार बना दी है। बल्कि यूं कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, फ़अग़शयनाहुम, हमने उनके चारों तरफ घेरा डाल दिया है और पर्दा डाल दिया है। अब वो समझ नहीं सकते हैं, अब उन्हें हिदायत नजर नहीं आ सकती है, अब उन्हें कलाम पाक नजर नहीं आएगा, उन्हें अल्लाह का रसूल नजर नहीं आएगा। जिनकी आंखों के सामने पर्दे पड़े हुए हैं कि हक क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, तो ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत करते हैं। और कब करते हैं? जब इंसान तकब्बुर और घमंड में अपने आप को ये समझता है कि मैं तो सबसे बड़ा हूं, मेरे से अच्छे अमल किसके हो सकते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके चारों तरफ दीवार ही डाल देते हैं, फिर उन्हें कभी नजर ही नहीं आता। तो जिस तरीके पहले फरमाया, गल कहते हैं दोनों हाथों को गर्दनों तक पहुंचाकर गर्दन के साथ जकड़ बंद कर देने को, यानी ऐसे लोग जो है फ़अग़शयनाहुम, जलालत और गुमराही में घिरे हुए होंगे, आंखों पर पर्दे पड़े हुए होंगे, हक को देख नहीं सकते, ना हक की तरफ राह पाएंगे, ना हक से फायदा उठाएंगे। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की किरात में फ़अग़शयनाहुम, गैन से है, आइन से फ़अग़शयनाहुम, ये एक किस्म की आंख की बीमारी है जो इंसान को नाबीना कर देती है। बस इस्लाम और ईमान के और उनके दरमियान जो चौतरफा रोक है, जैसे आयत में है कि जिन पर तेरे रब का कलमा हक हो चुका वो तो ईमान नहीं लाएंगे, वो तो उन्हें सब आयतों बता दे। कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कह दिया है कि ईमान नहीं लाएंगे, तो उनके लिए डराना ना डराना कोई कारआमद नहीं होगा। आप उन्हें कितना भी धमकाए, मियाँ दोज़ख में जाएगा, गलत करेगा तो गलत सिला मिलेगा, अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, आप कितना भी उन्हें समझाए, बिल्कुल वो मानने वाले नहीं होंगे। जिन लोगों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरह की मोहर लगा दी है, और ये मोहर क्यों लगती है? जिद की वजह से, मैं क्यों करूं, मेरा क्या फायदा है, और फुला का फायदा है, वो समझा रहा है। जब ये जिद आ जाती है दिल के अंदर, तो फिर उसे हक बात नजर नहीं आती। फरमाया वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा, और बनाई हमने उनके आगे एक दीवार, एक आड़, व मिन खल्फिहिम सद्दा, और उनके पीछे एक आड़, फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, फिर हमने उनके चौतरफा पर्दे डाल दिए सो वो समझ नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि जो हक की तरफ न चले, हक की बात को न सुने, कान लगाकर न सुने, हम उनके चारों तरफ दीवार खड़ी कर देते हैं, फिर वो कभी सुन ही नहीं सकते, फिर वो हिदायत पर आ ही नहीं सकते। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अबू जहल, अबू लहब, इन्होंने एक चाल चली थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की। जब आप मक्के के अंदर थे तो आपके दुश्मन बन गए थे। इन्होंने एक चाल चली थी मारने के लिए कि आप आज हम मोहम्मद का काम तमाम कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर ऐसा किया कि रात में जब निकले आदम सल्लम, तो उनके आंखों के सामने पीछे आगे चारों तरफ पर्दे पड़ गए, मालूम ही नहीं हुआ किधर को चले गए। हमारे नबी ने ये आयत पढ़ी थी उनके सामने, इस आयत का पढ़ना था कि अल्लाह ने चारों तरफ उनके पर्दे डाल दिए, उनकी आंखों के ऊपर दिखे ही नहीं। इससे मालूम ही होता है कि अगर कोई आदमी मुश्किलों में फंस जाए, परेशानी में फंस जाए, इस आयत को पढ़ने से इंशाअल्लाह, कोई दुश्मन सामने है, कोई किसी तरह की कोई चीज है जो हमें परेशान करना चाहती है, अगर आप इस आयत को पढ़ेंगे सूरह यासीन शरीफ की आयत नंबर 9 को, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा, इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत होगी चारों तरफ से। अगर आप किसी शर से, किसी गुमराही से, किसी पुलिस से, आपके परेशान आने वाली है पुलिस के जरिए कोई भी, तो आप इस आयत को पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह घूमते रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
آگے فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں کریں گے. یعنی آپ کتنا بھی انہیں سمجھائے، کتنا بھی آپ انہیں ڈرائے دھمکائے، آپ کی بات کو سنیں گے نہیں، مانیں گے نہیں. انما تنذر من ہاں مانیں گے، آپ کی بات کا سمجھانا، آپ کا ڈرانا کام آئے گا. کس کے کام آئے گا؟ وہ آدمی جو نصیحت کو سنے. ارے جو بیٹھ کر بات کو سنے گا اسی سے کام آئے گا، اور جو چلے گئے ان کے کیا کام آئے گا؟ جو بات کو سنے گا، کلام پاک کے پیغام کو سنے گا، آپ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنے گا، تعلیم میں بیٹھے گا، بات اسے سمجھ میں آئے گی، وہ اتباع کرے گا اللہ کے رسول کا. جو نہیں سنے گا، اللہ کہتے ہیں کہ اسے چاہے آپ کتنا بھی ڈرا لے، جو جس کا دھیان نہیں ہے، جس کی توجہ نہیں ہے سننے کی، آپ اسے کتنا بھی ڈرائے، وہ ایسا کا ایسا ہی، جیسا بیٹھے گا ایسا ہی جائے گا، جیسا آئے گا ایسے ہی چلا جائے گا. لیکن جو آدمی سوچے گا، طلب کرے گا کہ نہیں مجھے ضرورت ہے دین کی، نہیں میری بات، میری اصلاح ہونی چاہیے، نہیں مجھے اور ضرورت ہے، اللہ اسے دیتے جائیں گے، وہ ڈرتا چلا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے، نصیحت کا اثر ایک تو کس کو ہوتا ہے؟ جو نصیحت کو سن کر عمل کی نیت سے بیٹھتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. ایک نصیحت کا اثر اس پر ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. جس آدمی کے اندر دو باتیں پائی جائے گی، عمل کی نیت اور دوسرا اللہ کا ڈر، یہ دو باتیں جس کے اندر پائی جائے گی، نصیحت کا اثر اسی کے اوپر پڑے گا. اور جس کے اندر نہ عمل کی نیت ہو کہ میں جو سنوں گا اس پر عمل کروں گا، اور نہ ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہو، تو آپ اسے رات دن کتنا بھی سمجھائے. اب لوگ شکایت کرتے ہیں جی آپ تفسیر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا. بھئی جو عمل کی نیت سے بیٹھے گا اثر تو اس کے اوپر ہوگا. جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، اس کی وجہ دو ہی ہے، یا تو بے عمل کی نیت سے بیٹھتے ہیں یا پھر اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ضروری ہے، دونوں باتیں ہیں، اس وجہ سے نصیحت کا اثر نہیں پڑتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان تفسیروں سے صرف ایک بات پر ہم نے عمل کر لیا تو فائدہ ہو گیا، ہمارا فائدہ ہو گیا. اب ہمیں بات یہ معلوم ہوئی ہے تفسیر میں کہ جو آدمی ضد کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ اس کو کچھ بات نہیں سمجھاتے، تو ہم اس سے بچیں گے، عاجزی انکساری اختیار کریں گے تو اتنا فائدہ تھوڑا بہت ہے. اگر ایک بات ہم نے سمجھ لی، اس کے اوپر عمل کر لیا تو ہمارا بیٹھنا کامیاب ہو گیا. تو اس لیے فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بے شک آپ ڈرا سکتے ہیں اس کو جو نصیحت کی اتباع کرے، جو نصیحت پر چلے، اس کو آپ ڈرا سکتے ہیں. فرمایا وخشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان سے بن دیکھے ڈرے، فبشرہ، اللہ یوں کہتے ہیں جو نصیحت کو سنے، اتباع کرے، چلے، اس کے اوپر عمل کرے، جو اللہ سے ڈرے، اللہ رب العزت ان کے لیے بتاتے ہیں کہ ان کی ہم مغفرت کریں گے. فبشرہ بمغفرہ، ان کو خوشخبری سنا دو دنیا میں کہ تمہاری مغفرت ہو گئی. جو بات کو سنے، عمل کرے، اللہ سے ڈرے. یہ دو باتیں اگر ہمارے اندر آ گئی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو اللہ کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے اللہ مغفرت فرمائیں گے. ہمارے پلے میں آ گئی مغفرت. اور دوسری بات یہ ہے، جیسے دو وعدے کیے، دو ہی اللہ نے انعام رکھے ہیں، مغفرت کا انعام، اور دوسرا وہ اجرین کریم، ہم ان کو عمدہ عوض عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے، ان انعام عطا فرمائیں گے جو اللہ کی بات کو سن کر کے اس کے اوپر عمل کرے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو اپنا ڈر، اپنا خوف نصیب فرمائے. صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث میں آگے فرمایا انا نحن نحیی الموتى، کہ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم مردوں کو زندہ کریں گے. دوسری بات کیا ہے؟ ہم لکھیں گے ان کے آگے کے عمل.
ہم نے لکھ لیے ہیں جو وہ آگے بھیج چکے ہیں. ہمارے عمل وہ چاہے نیکیوں کی شکل میں ہو چاہے برائیوں کی شکل میں, وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ کہہ رہے ہیں ما قدموا, لیکن کچھ نیک عمل اور کچھ بد عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی چلتے ہیں. ایک تو ہم نے کر لیا عمل, آگے چلے گئے, رجسٹر میں لکھے گئے, اللہ نے محفوظ کر لیے, وہ لکھے گئے ہیں, جیسے ہی مریں گے وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے. ایک تو ایک یہ ہے کہ مرنے کے بعد, حدیث شریف میں آیا, مرنے کے بعد انسان کی, مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام عمل کٹ جاتے ہیں, تمام عمل کٹ جاتے ہیں, لیکن 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ چلتے رہتے ہیں. نمبر 1, ایسا علم آپ نے سیکھ لیا جس سے لوگوں کو آپ نے فائدہ پہنچایا. جیسا کہ میں آپ کو تفسیر سنا رہا ہوں, آپ نے اس کے اوپر عمل کر لیا, بچوں کو پڑھ رہے ہیں, بچے پڑھ کر کے آگے چل دیے, اپنے عمل کو, اپنی نمازوں کو صحیح کر لیا. تو جب تک یہ لوگ عمل کرتے رہیں گے, ان کے عمل میں کمی نہیں کی جائے گی, لیکن اس کا ثواب میرے مرنے کے بعد مجھے ملتا رہے گا. آپ نے کسی کو نماز کے لیے سمجھا دیا, کسی کو آپ نے گناہوں سے روک دیا, اس نے بات مان لی آپ کی, اللہ نے ہدایت دے دی, آپ نے سچے دل سے اسے سمجھا دیا. آپ نے کسی کو نماز کے لیے نماز پڑھنی شروع کر دی, آپ نے کسی کو قرآن کے لیے کہ قرآن پڑھنی شروع کر دی, تو جب تک وہ پڑھے گا, اگر آپ دنیا سے چلے گئے تب بھی آپ کو ثواب اس کا پہنچتا رہے گا, لیکن اس کے ثواب میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. کبھی یہ سمجھو کہ بھائی میرا تو کم ہو رہا ہے, اس کا بڑھ رہا ہے, نہیں, اس کا پورا اپنا ہے, اس کے برابر اس کو بھی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. یہ فائدہ ہوگا. تو ایک تو ہے عمل, علم, کہ جس سے آپ نیک نفع حاصل کیا جائے, لوگ نفع حاصل کریں. کوئی کتاب لکھ دی, کتاب لکھ کر چلے گئے, جیسے ہم نے یوٹیوب پہ بیان ڈال دیے, یہ جو ڈلے ہیں یہ اصل اب کا کام نہیں ہے, مرنے کے بعد کی, کیونکہ یہ قیامت تک رہے گا. اب یہ قیامت تک چلے گا, اللہ نے جو سلسلے جاری کر دیے, کیونکہ یہ جو موبائل ہے یہ دجال کے آنے سے پہلے تیاریاں ہیں, یہ تیاریاں ہیں دجال کے آنے سے پہلے. دجال جب نکلے گا تو وہ پوری دنیا کیسے دیکھ سکتی ہے اسے ایسے ہی دیکھے گی. ہر بچے کے ہاتھ میں, ہر عورت کے ہاتھ میں, ہر لڑکی کے ہاتھ میں, ہر مرد کے ہاتھ میں, ہر بوڑھے کے ہاتھ میں, ہر جوان کے ہاتھ میں موبائل ہوگا. اس کے آنے سے پہلے یہ سب ہونا ہے. جب تک سب کے ہاتھ میں موبائل نہیں آئیں گے, جب تک دجال نکلے گا نہیں. یہ کتابوں کے اندر لکھا ہے. جب وہ نکلے گا تو یوٹیوب کے اندر جتنے بھی اس میں پڑے ہیں, یوٹیوب ہو یا فیس بک ہو یا انسٹاگرام ہو, کچھ بھی ہو, جب بھی موبائل کھولے گا کوئی, جب وہ نکلے گا تو پورا اسی کا آئے گا. سب ختم کر دیے جائیں گے, جتنے ڈاٹا پڑے ہوئے ہیں سب ختم کر دیے جائیں گے. یہ سب اسی کا چلے گا. پھر پورا پروگرام جب بھی لکھے گا, جب بھی کھولیں گے موبائل تو جب ہی اس کا آئے گا. وہ کیا کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, لوگ اس کے کتنے پیچھے ہیں, لوگوں کو کیسے پریشان کر رہا ہے, کتنا ڈرا رہا ہے. پانی اس کے ہاتھ میں ہے, کھانا اس کے ہاتھ میں ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں لیکن کھانا وہ دے رہا ہے تو مل رہا ہے, نہیں تو مل نہیں رہا ہے. یہ ساری باتیں جب لوگ دیکھیں گے تو لوگ کانپ جائیں گے, ڈر جائیں گے. گھروں میں بچے بھوکے پڑے ہوئے ہیں, اس کی انتظار ہے. 40 دن کے اندر, 40 دن رہے گا یا 40 مہینے کتنے رہے گا, وہ پوری دنیا کا چکر لگانا ہے اسے. تھوڑے سے دن میں, 2-4 دن میں ہی پوری دنیا کا چکر لگا لے گا. وہ ہر گلی ہر شہر کے اندر وہ جائے گا. اتنی تیز رفتار کے ساتھ اس کی سواری ہوگی, لوگ اس کے پیچھے ہوں گے. دیکھو کیا عالم ہوگا. بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو بیان ڈل رہے ہیں یہ اب کام نہیں آئیں گے, لیکن آگے نسل ان کو سنے گی. جب کوئی سمجھانے والا نہیں ملے گا, لوگ پریشان ہوں گے, ہم کیسے چلے, کس پر چلے, کیا ہے ہدایت کے راستے, کیا ہے. تو انشاءاللہ کام آنے والی چیز ہے. تو کہ کتاب لکھ دی, کتاب کو آج کل لوگ لانے کے لیے تیار نہیں ہے, پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. موبائل لے لے گا لیکن کتاب آج کل ہمارے گھروں میں دین کے معاملے میں کوئی کتاب نظر نہیں آئے گی. جو کتابیں تھی ہم نے ان کو دفنا دی ہے, اب سب کچھ موبائل میں رکھا ہوا ہے. تو اس لیے ہم اس راستے سے کام کریں کہ جس راستے سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو لوگ بہت سارے اعتراض بھی کرتے ہیں, جی ویڈیو بناتے ہیں, کرتے ہیں. میرے کم از کم ویڈیو بن رہی ہے, یہ نیت ہماری کیا ہے کہ بھائی لوگ اس سے فائدہ اٹھائے. آج کل لوگوں گھروں میں کتاب نہیں ہے, لیکن یہ ہے تو غلط علماء کا سن لیں گے بیان تو گمراہ ہو جائیں گے. کیونکہ یوٹیوب کے اندر
کتنی ہی ویب سائٹ یہودیوں کی ہے، اسلامی یہودیوں کی، جو لوگوں کے ایمان کو ضبط کر رہی ہے. اسلامی ویب سائٹ یہودیوں نے بھی چلا دی ہے. تو اگر آپ ان کی سن لیں گے تو پھر ہمارے کوئی علماء آپ کو نظر نہیں آئیں گے، تو آپ ان کی سنیں گے اسلامی، تو ان کی سنیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے گھر مسجد میں یہ بتا رہے ہیں. لیکن جب آپ اس کو ہی سنیں گے کہ نہیں ہم تو اپنے عالم کا سنیں گے، ہم تو اپنے رہبر کا سنیں گے، تو انشاءاللہ پھر آپ گمراہ نہیں ہوں گے، آپ صحیح راستے پر چلتے رہیں گے. تو اس لیے ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ کسی نے مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، مرنے کے بعد یہ چیزیں بھی کام آنے والی چیزیں ہیں. اسی طریقے سے اپنی اولاد کو، دوسرا ہے اولاد، کسی نے اولاد کو اپنی نیک بنا دیا تو باپ دنیا سے چلا جائے گا، ماں چلی جائے گی، لیکن اس بچے کا ثواب چاہے وہ پہنچائے یا نہ پہنچائے، جب تک وہ دین پر چلے گا تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. کسی نے اپنے بچے ہمارے بڑے ہو گئے ہیں، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم نے کیا کرا، ہم نے مدرسے میں بات کی کہ جی 1 سال کا خرچ ایک بچے کا جتنا آ رہا ہے میں دوں گا، میری طرف سے ایک بچہ پڑھاؤ. ہم نے اپنے خرچے سے اس بچے کو پڑھوا دیا، حافظ بنا دیا، کسی کو ہم نے عالم بنوا دیا اپنے خرچے سے، کسی کو کتابیں لے کر دے دی، کسی کو ہم نے کچھ بھی دے دیا جس سے اس کو علم بڑھ گیا اور وہ عالم بن گیا. تو مرنے کے بعد وہ بھی ہماری اولاد کی طرح ہی ہوگا، اس کا ثواب ہمیں پہنچے گا. تو اگر ہمارے لیے راستہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ ہم انہیں پڑھا نہیں سکتے ہیں مدرسے میں، تو مدرسے میں جو پڑھ رہے ہیں کچھ غریب بچے ایسے ہیں جن کے پاس خرچہ نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، بیچاروں کے پاس جوتے نہیں ہے، کسی کے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہے، تو ہم ان کو کہے بات کریں کہ جی ہماری طرف سے آپ مدرسے کا کھانا نہ کھلائے، میرا کھانا کھلاؤ اس کو، میرے کھانے سے پڑے گا. تو دیکھیں کتنا سستا سودا ہے. اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو ہم اسے کام کو کر سکتے ہیں. آج ہم اپنے بچے، جو ہمارے بچے گناہگار ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. 10 لاکھ کا مکان بنا کر دے رہے ہیں، 5 لاکھ کی شادی کر رہے ہیں، 15 لاکھ ہو گئے، اور ہمارا کسی کام کا نہیں ہے. نماز وہ نہیں پڑھتا، قرآن وہ نہیں پڑھتا، گالیاں پورے دن دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ ہوگا کہ ہمارے لٹ تو بجوا سکتا ہے، وہ ہمارے لٹ تو بجوا سکتا ہے، لیکن ہمیں وہ جنت خود نہیں جا سکتا ہے، تو ہمیں کیسے دلوا سکتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے ایک راستہ ہے. تیسرا ہے کہ آپ نے کوئی صدقہ کر دیا، کہیں پانی لگوا دیا، نلکا لگوا دیا، بورنگ لگوا دیا، لوگ اس سے وضو کر رہے ہیں، لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، لوگ اس سے اپنا پاکی حاصل کر رہے ہیں، ناپاکی کو دور کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کے مرنے کے بعد اس کا فائدہ ہوگا. آپ نے کہیں ٹنکیاں لگوا دی، کہیں آپ نے جو بھی چیزیں ہیں مسجدوں میں سب لے کر دے دی، کوئی لائٹ کا انتظام کرا دیا. یہ ساری چیزیں کیا ہے، مرنے کے بعد ان کا ثواب پہنچے گا. اسی طریقے سے اللہ یوں کہہ رہے ہیں وہ آثارہم، وہ ما قدموا، جو آگے آپ نے بھیج دیا اس کا عمل ملے گا. وہ آثارہم، اور جو پیچھے چھوڑ گئے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے، وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں. تو جو مرنے کے بعد ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک تو یہ عمل کی نیت ہے. دوسرا جو گناہ کر رہے ہیں، ہم نے ڈی جے بجایا اپنے شادیوں میں، میرے دیکھنے کے میری موت آ گئی اور میرے مرنے کے بعد میرے پڑوسی نے بجوایا کہ فلانا بجوایا تھا، میں کیوں چھوڑوں، میں کہیں کم ہوں. تو اب یہ جو ہمارے دیکھنے کی وجہ سے جو کر رہا ہے، اس کا گناہ اس کو تو ملے گا ہی، لیکن مجھے بھی ملے گا، میرے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا. کسی نے کوئی بھی دین کا کام ہو، کسی نے شراب پینی شروع کر دی، لوگوں نے اس کے دیکھا دیکھی اور نے پینی شروع کر دی، تو جیسے اس کو گناہ ملے گا پینے کا، ایسے ہی پینے جو آگے اس کے پی رہے ہیں، جو اس نے چلے چانٹے تیار کر دیے ہیں، ان کا بھی گناہ ملے گا. کسی نے دھوکہ دیا اور دھوکے دینے کی وجہ سے دوسروں نے بھی دھوکہ دینا شروع کر دیا. کسی نے پتے کھیلنے شروع کر دیے اور پتے کھیلنے کی وجہ سے اس کے ساتھ بہت سارے لگ گئے تھے، سب کو لے کر کے اب اس کی آ گئی موت، جس نے شروع کیا تھا کام. تو اب ان کے کھیلنے، جب تک وہ کھیلیں گے جب تک اس کو بھی گناہ ملے. تو جیسے ہمیں نیکیوں کا ثواب ملے گا ہمارے مرنے کے بعد، اسی طریقے سے ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، ہم نے کوئی کام ایسا ایجاد کر دیا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو اس کام کی وجہ سے اگر لوگ اس کی اتباع کریں گے، لوگ اس کے اوپر چلیں گے، تو پکڑ ہماری بھی ہوگی. قرآن کریم کی آیت یہ بتلانا چاہتی ہے، سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 12. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟
جو تم آگے بھیج چکے ہیں ہم نے وہ بھی لکھ لیے ہیں، اور جو تم پیچھے نشان چھوڑ چکے ہیں اس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ تو مرنے کے بعد تو اس لیے آدمی ایسا کام کر کے جائے جو مرنے کے بعد ہمارے لیے کان آمد آئے۔ اسی کو فرمایا ہے، حدیث شریف میں آیا، آثارہم کے معنی آتے ہیں نشان قدم۔ حدیث شریف میں آیا جو آدمی نماز کے لیے آتا ہے اس کے ایک قدم پر نیکی اور ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، یہ حدیث شریف میں ہے۔ تو دیکھیے وہ نشان قدم چل رہا ہے، یہ قدم رکھا، دوسرا قدم رکھا، پیچھے اس کے قدم چل رہے ہیں اور پیچھے سے ثواب اس کے پیچھے لگ رہا ہے نہیں۔ جس طریقے سے یہ ثواب اس کو مل رہا ہے قدم رکھنے کی وجہ سے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد ان چیزوں کا ثواب اور عذاب ملے گا۔ کوئی گناہ کی طرف جا رہا ہے تو گناہ کرنے کی طرف جو چل رہا ہے وہ، تو اس کو جو گناہ ایک ایک نیکی ایک ایک قدم پر مل رہی ہے، شروع ہو گیا اس کا کام، لیکن وہ تو پیچھے چھوڑ گیا اپنے قدم کو، اس کا ثواب اس کا عذاب اب بھی مل رہا ہے۔ کوئی آدمی مدینہ طیبہ کی نیت سے یہاں سے چل رہا ہے تو اس کے ہر ہر قدم پر نیکیاں ہیں۔ مکہ شریف جا رہا ہے تو ثواب میں گھر سے ہی شروع ہو گیا اس کا ثواب۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی آیا، رسول اللہ مدینے سے باہر ہمارا گھر ہے، مسجد میں آتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، بوڑھا کمزور ہیں، یا رسول اللہ ہم مسجد نبوی کے پاس گھر بنا لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہیں رہو، جتنے قدم تم وہاں سے رکھ کر آؤ گے اتنی تمہیں نیکیاں ملے گی، اتنے تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی جس طریقے سے یہ ثواب جو مل رہا ہے ہمیں آنے کے بعد مسجد میں، اسی طریقے سے یہاں سے جانے کے بعد ہم مر جائیں گے اور چلے جائیں گے دنیا سے تو ہمیں ان اچھی چیزوں کا اور بری چیزوں کا ثواب ملے گا اور لکھیں گے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں پتہ نہیں ہوگا، ہم قبر میں پڑے ہوئے ہوں گے، ہم سوچ رہے ہوں گے ارے یہ کہاں سے آ رہا ہے، تو لیکن وہ ہمیں بتایا جائے گا تم نے فلاں کام کیا تھا، فرشتے بتائیں گے اس وجہ سے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، ہم تمہاری پٹائی کریں گے، کیوں کیا تم نے ایسا، تمہیں کس نے کہا تھا، یہ کیا دلیل تھی اس کی، تو اللہ پوچھیں گے۔ اس لیے ہماری زندگی سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ہمیں بعد میں نقصان اٹھانا پڑے آدمی۔ اس لیے فرمایا انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب ما قدموا آثارهم، اور ہم لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے ہیں اور جو نشان ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، اللہ کہتے ہیں ہر چیز کو چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، کوئی بھی کام انسان نے کیا ہے ہم نے اسے ایک کھلی کتاب میں اسے ہم نے لکھ دیا ہے اور اسے ضبط کر دیا ہے، چیز میں